सिने इंक पॉडकास्ट। सिने इंक की पेशकश मुसाफिर की डायरी जारी है। पेश है 7वां एपिसोड। 24 साल की उम्र में ख्वाजा अहमद अब्बास ने दुनिया देखने की ठानी। तब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार में नौकरी करने लगे थे। 28 जून सन 1938 को वो बम्बई से रवाना हुए और कोलंबो, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई होते हुए अब अब्बास साहब जापान के सफ़र पर हैं। ताज़ा खबर यह है कि नागासाकी देखने के बाद अब वो कोबे पहुंचने वाले हैं। सुनिए पत्रकार, कहानीकार, उपन्यासकार और फिल्म निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास का सफ़रनामा मुसाफिर की डायरी का 7वां एपिसोड। पेश कर रहे हैं परवेज़ आलम। कोबे 15 जुलाई सुबह 6 बजे रेल कोबे के शानदार स्टेशन पर पहुंची। कुली से सामान उठवाकर मैं बाहर आया। तमाम कुली यूरोपियन लिबास पहनते हैं और सामान भी सर पर नहीं उठाते, हाथों में उठाते हैं या कंधे पर लादते हैं, और अगर भारी हो तो ठेले पर ले जाते हैं। बाहर टैक्सियों की कतार खड़ी थी। मैं इंडिया लॉज में जाना चाहता था, मगर अपना मतलब टैक्सी वालों को न समझा सका क्योंकि वो अंग्रेजी बहुत कम जानते थे। एक टैक्सी वाला मुझको लेकर चला और इंडिया लॉज की तलाश शुरू की, मगर कामयाबी न हुई। एक और दिक्कत ये थी कि आधी से ज़्यादा सड़कें बंद मिलीं। मैंने शंघाई में पढ़ा था कि कोबे में सैलाब आया है, मगर मुझे ये ना मालूम था कि इतना सख्त नुकसान हुआ है। हज़ारों मकान तबाह नजर आए। सड़कों पर हज़ारों मन मलबा, दरख्त, पत्थरों और ईंटों के ढेर पड़े हुए हैं। पानी का ये रेला पहाड़ की चोटी की तरफ से आया था जो कोबे की पुष्ट पर है, और इसलिए हज़ारों भारी पत्थरों और दरख्तों को भी अपने साथ बहा लाया। नतीजा ये हुआ कि आधे के करीब शहर बर्बाद हो गया। सैकड़ों जाने गईं, हज़ारों बेघर हो गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। शहर में मालूम होता है हवाई जहाज़ों से गोलाबारी हुई है, मगर जापानियों की तरह चीनी इतने वहशी नहीं हैं कि वो निहत्थे शहरियों पर बम बरसाएं। चीनी हवाई जहाज़ फ़कत एक मर्तबा जापान के शहरों पर मंडलाते हैं, और इस दफ़ा उन्होंने बजाय बम और गोले फेंकने के जापानी ज़बान में लिखे हुए इश्तिहार बरसाए। इन इश्तिहारों में जापानी अवाम से अपील की गई थी कि इस मौजूदा जंग को बंद करें क्योंकि इसकी वजह से उनका भी नुकसान है। कोबे की हालत देखकर ख्याल होता है कि चीनी हवाबाजों ने इंसानियत का सबूत दिया, मगर कुदरत ने जापानियों को माफ़ नहीं किया। इंडिया लॉज का पता न मिलने की वजह से मुझे ओरिएंटल होटल में ठहरना पड़ा। अच्छा शानदार होटल है, बिल्कुल यूरोपियन तर्ज पर। महंगा भी बहुत नहीं है, इसी दर्जे के हिंदुस्तानी होटलों से बहुत सस्ता है। नहा धोकर फिर घूमने निकला। अमेरिकन एक्सप्रेस के नुमाइंदे से मिला और उससे इंडिया लॉज का पता मालूम किया। टैक्सी लेकर चला और सड़कों पर मलबा पड़े होने की वजह से दूर दूर का चक्कर लगाकर आखिरकार इंडिया लॉज पहुंचा। यहाँ लॉज के सेक्रेटरी और जापान में मुकीम हिंदुस्तानियों के लीडर मिस्टर सहाय से मुलाकात हुई। बहुत ही खलीक और मेहमान नवाज आदमी हैं। उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया कि अपना सामान होटल से ले आओ, मगर चूंकि किराया तो दिन भर का देना पड़ेगा, इसलिए मैंने अगली सुबह को आने का वादा किया। इंडिया लॉज कोबे में हिंदुस्तानियों का मरकज़ है। यहाँ तकरीबन 1 दर्जन हिंदुस्तानी तालिब इल्म रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर कारखानों में सनती काम देख रहे हैं। यहाँ चंद हिंदुस्तानी अखबार आते हैं। हिंदुस्तानी ग्रामोफोन रिकॉर्डों का एक बड़ा ज़ख़ीरा है और हिंदुस्तानी खाना मिलता है। मिस्टर और मिसिस सहाय की निगरानी में सब तालिब इल्म नहायत आराम से रहते हैं, और ख़र्च भी हिंदुस्तान के कॉलेजों के हॉस्टलों से कुछ ज़्यादा नहीं है। मिस्टर सहाय का नाम मैंने हिंदुस्तान में सुना और पढ़ा था। वो उन सैकड़ों कौम परस्त हिंदुस्तानियों में से हैं जो जलावतनी में दिन काट रहे हैं। कभी उम्मीद है कि जल्द अज जल्द हम उनको वापस हिंदुस्तान बुलाने में कामयाब हो जाएंगे। तबाही
مقامی انگریزی اخبار پڑھنے سے کوبے کی تباہی کا پورا اندازہ ہوا۔ سرکاری بیان کے مطابق سیلاب کی وجہ سے 542 جانیں تلف ہوئیں، 2669 اشخاص زخمی ہوئے، 2844 مکان بہہ گئے، 3108 مکان گر پڑے اور 6042 مکانوں کے بعض حصے گرے۔ 1,26,355 مکانوں میں پانی بہہ گیا۔ کل نقصان کئی کروڑ روپے کا ہوا۔ یہ اعداد فقط کوبے شہر کے ہیں۔ آس پاس کے قصبوں اور دیہات میں جو نقصان ہوا اس کا ابھی تک کوئی اندازہ نہیں کر سکا۔ اس سیلاب ہی کی وجہ سے جاپانی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں سن 1940 کے بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلے نہیں منعقد کریں گے، مگر جاپان کے باہر اس سیلاب کی اہمیت کو واضح نہیں کیا گیا، کیونکہ جاپانی یہ نہیں چاہتے کہ غیر ملک والوں کو ان کی مصیبت کا پتہ چلے۔ شنگھائی کے اخباروں میں نے جو پڑھا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا بہت ہی معمولی نقصان ہوا ہے۔ سنیما۔ شام کو انڈیا لاج کے چند دوستوں کے ساتھ سنیما دیکھنے گیا۔ پہلے ایک امریکن فلم دکھایا گیا جس میں جاپانی زبان کے مکالمے لکھے ہوئے آتے تھے۔ ساتھ ساتھ ایک آدمی جاپانی میں چلا چلا کر کہانی سمجھاتا رہتا ہے، جیسے خاموش فلموں کے زمانے میں ہندوستان میں ہوتا تھا۔ اس کے بعد ایک جاپانی فلم دکھایا گیا جس کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے ہندوستانی فلم کم از کم جاپانی فلموں سے تو 1000 درجہ بہتر ہیں۔ تاکارازوکا۔ 16 جولائی صبح اٹھتے ہی سامان باندھ کر ہوٹل چھوڑ کر انڈیا لاج آ گیا۔ یہاں خوب آؤ بھگت ہوئی۔ ناشتے کے بعد ایک طالب علم پانڈے کے ہمراہ تاکارازوکا کے لیے روانہ ہوا۔ یہ جاپان میں سب سے زیادہ مشہور تفریح کا مقام ہے۔ کوبے سے تقریباً 15-20 میل کے فاصلے پر ہے۔ اتنا ہی فاصلہ یہاں سے اوساکا کا ہے۔ اس طرح اس تفریح گاہ کو 2 بڑے شہروں کے درمیان رکھا گیا ہے تاکہ دونوں جگہوں سے لوگ آ سکیں۔ پرفسا مقام ہے، دور تک باغ اور پارک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کے بیچ میں ایک عالیشان عمارت ہے جس میں اوپیرا، تھیٹر، سنیما، ہوٹل، ریسٹوراں، ناچ گھر، دکانیں، جوا کھیلنے کے کمرے، سبھی کچھ ہے۔ یہ ترکیب مجھے پسند آئی کہ ان تمام تفریح گاہوں کو شہر سے دور ایک پرفضا مقام پر جمع کیا گیا ہے۔ آخر سنیما اور تھیٹروں کو شہروں کے گنجان گلی کوچوں میں کیوں بنایا جائے؟ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہاں کافی بھیڑ تھی۔ باوجود شہر سے اتنا فاصلہ ہونے کے اور باوجود ملک کی اقتصادی حالت روز بروز بدتر ہونے کے، ہزارہ لوگ اوپیرا دیکھنے آئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے جاپانی کھیل تماشوں کے بہت شوقین ہیں۔ اوپیرا 2 بجے کے قریب اوپیرا شروع ہوا۔ ہال نہایت ہی عالیشان ہے، تقریباً 2500 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تمام ہال میں صرف ایک درجہ ہے اور جو پہلے آئے وہ جہاں چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ اسٹیج بہت بڑا اور موجودہ طرز کا ہے جس کو ضرورت کے وقت گھمایا بھی جا سکتا ہے۔ پردہ اٹھا، تماشا شروع ہوا۔ امریکن گانے اور ناچ کے ڈرامے، میوزیکل کامیڈی ریویو کا ہو بہو چربا تھا۔ ایکٹنگ معمولی درجے کی تھی مگر اسٹیج کا انتظام، روشنی کی تبدیلی، موسیقی کا اتار چڑھاؤ وغیرہ کی داد دینا پڑتی ہے۔ 2 اور خصوصیات قابل ذکر تھیں۔ اول تو تمام ڈرامے میں لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے کردار لڑکیاں کر رہی تھیں۔ اس اوپیرا میں 400 نوجوان لڑکیاں ملازم ہیں جو اداکاری اور ناچ کی تعلیم پاتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ڈرامے کے بعض سین سنیما کے پردے پر دکھائے جاتے ہیں۔ مثلا جب یہ دکھانا منظور تھا کہ ایک لڑکا گھر سے نکل کر موٹر میں بیٹھا ہوا جا رہا تھا، اسی طرح چلتی ہوئی ریل، جہاز، ہوائی جہاز وغیرہ کے سین بھی اس طرح دکھائے گئے۔ اس ترکیب سے اسٹیج اپنی حدود کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تماشا مجموعی حیثیت سے کافی دلچسپ تھا مگر اس میں کوئی جاپانی خصوصیات نہیں تھیں۔ لباس، ناچ، گانا، غرض یہ کہ ہر چیز میں امریکن تمدن کی نقل تھی۔ جاپان اور ہندوستان۔ تاکارازوکا سے شام کو واپس ہوا۔ انڈیا لاج میں رات کے کھانے پر سب ہندوستانی طالب علم موجود تھے۔ دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ ان میں سے چند لڑکے جاپان کی ظاہری ترقی سے اس قدر مروب ہو گئے ہیں کہ وہ چین میں جاپان کی موجودہ کارروائیوں کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ وہ تمام دلیلیں پیش کرتے ہیں جو جاپانی حکومت کے پروپیگنڈے میں سننے میں آتی ہیں۔ اگر انگریز تمام دنیا میں سلطنت قائم کر سکتے ہیں تو جاپانیوں کو بھی حق حاصل ہے کہ چین پر قبضہ کر لیں۔ چین سوویت روس کے زیر اثر ہے، اس لیے جاپان اس کو کمیونزم سے بچائے گا۔ جاپان کا بڑھتا ہوا اقتدار انگریزوں کی طاقت کو کم کرے گا اور ہندوستان آزاد ہو سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم ہندوستانیوں میں یہ بڑی کمزوری ہے کہ جس کسی آزاد ملک میں جاتے ہیں
وہاں کے حالات سے اس قدر مروب ہو جاتے ہیں کہ اچھے برے میں بھی تمیز نہیں کر سکتے۔ جو کوئی جرمنی ہو آیا ہے وہ ہٹلر کے گیت گاتا ہے، اگر کوئی اٹلی گیا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مسولینی کے فاشزم ہی میں ہندوستان کی نجات ہے۔ اسی طرح جو ہندوستانی جاپان میں ہیں وہ یہاں کے کارخانے اور صنعتی ترقی، فوجوں کی پریڈ اور تنگ نظر قوم پرستی کے جوشیلے مظاہرے دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کا بہترین ملک جاپان ہے، اور جو کچھ جاپانی کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاپانی اور جرمن اور اٹالین بھی ہماری انگریز دشمنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جاپان ایشیائی قوموں کی آزادی کا محافظ ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو ملک چین کو ہڑپ کرنے کے لیے بے چین ہے وہ ہندوستان کو کب معاف کرے گا۔ والنٹیئر 17 جولائی۔ آج صبح انڈیا لاج کے سب لوگ مسٹر ساہی کی سرکردگی میں جاپانی والنٹیئروں کے ساتھ شہر کا ملبہ صاف کرنے گئے۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی۔ دوسرے ملکوں میں ہماری حیثیت مہمان کی ہے۔ اگر وہاں کے لوگوں پر کوئی مصیبت پڑے تو ہمارا فرض ہے کہ ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کریں۔ کوبے میں سیلاب آئے ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ گزر چکا ہے، مگر اب تک باوجود پولیس اور میونسپلٹی کی پوری کوششوں کے آدھے شہر کا ملبہ بھی صاف نہیں ہوا۔ درختوں، اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر ہر جگہ سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہزاروں شہریوں نے، جن میں بڑی تعداد اسکول اور کالجوں کے طالب علموں کی ہے، اپنی خدمات اس کام کے لیے پیش کر دی ہیں، اور والنٹیئروں کی حیثیت سے وہ اپنا تمام خالی وقت اس کام میں صرف کرتے ہیں۔ جس جگہ ہندوستانی والنٹیئروں نے کام شروع کیا وہاں مسٹر سہائے نے ہمارا قومی جھنڈا لگا دیا کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ فرض شناسی میں ہندوستانی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح انہوں نے جھنڈے کی شان دوبالا کر دی۔ یہ دیکھ کر بھی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہندوستانی والنٹیئروں کے اس گروہ میں ہندو، مسلمان، سکھ سب شامل ہیں۔ کوبے کے تمام ہندوستانی، جن میں زیادہ تر تاجر ہیں، آپس میں بڑے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی زندگی فرقہ پرستی کی وبا سے بالکل محفوظ ہے۔ کیوتو۔ دوپہر کے قریب میں ریل سے کیوتو گیا، جو کسی زمانے میں جاپان کی راجدھانی تھا۔ یہ کوبے سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں کسی ایسے شہر میں تنہا گھوما جہاں کی زبان سے میں بالکل ناواقف ہوں، مگر پھر بھی کسی نہ کسی طرح کام چل جاتا ہے۔ اسٹیشن کے قریب سیاحوں کے آرام کے لیے ایک دفتر، ٹورسٹ بیورو ہے۔ وہاں ایک نوجوان انگریزی جانتا تھا۔ اس سے کیوتو کا ایک نقشہ لیا اور اس پر مشہور مقامات پر نشان لگا دیے۔ اس کے بعد میں پیدل چل پڑا۔ یہ شہر ہمارے متھرا یا بنارس کی طرح ہے۔ قدم قدم پر پرانے محل اور مندر ہیں۔ ایک مندر کے سامنے بہت بڑی گھنٹی لٹکی دیکھی جس کا وزن 200-250 من سے کم نہ ہوگا۔ اس کو بجانے کے لیے ایک بہت بڑا شہتیر لگا ہوا ہے جس کو ہلانے کے لیے کم از کم 2 آدمی چاہیے۔ یہ گھنٹی بدھ مت کے مشہور مندر کیومیزو کے دروازے پر لگی ہے۔ مندر کافی اونچائی پر واقع ہے۔ ہزاروں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا، وہاں سے تمام شہر نظر آتا ہے۔ کیوتو پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے اور اتنی بلندی سے شہر کی عمارتیں بالکل گڑیا کے گھر معلوم ہوتی ہیں۔ اس مندر کے علاوہ اور کئی مندر دیکھے، پرانا شاہی محل بھی دیکھا۔ 150 سال پہلے تک جاپان کے بادشاہ یہاں ہی رہتے تھے، اور اب بھی ٹوکیو میں تاج پوشی ہونے کے بعد اس محل میں تاج پوشی لازمی ہے۔ مندروں، محلوں اور کھنڈروں میں مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہر جگہ میں نے دیکھا کہ کس حد تک جاپان چین کا قرض دار ہے۔ عمارتوں کی وضع، آرائش، بت سازی، غرض ہر چیز چینی تمدن کی نقل ہے، اور آج وہ چینیوں کو وحشی اور جاہل کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی مندر یا محل یا پرانی عمارت شکستہ حالت میں نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے ان کی مرمت اور دیکھ بھال برابر ہوتی رہتی ہے۔ اپنی قوم کی پرانی روایات کو تازہ رکھنا قابل تعریف ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ان مندروں اور محلوں کو قائم رکھ کر جاپانی عوام کے دلوں میں تنگ نظر قوم پرستی بلکہ نسل پرستی اور غرور کے جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ نارا 18 جولائی۔ سویرے اٹھ کر مسز سہائے اور پانڈے کے ہمراہ نارا گیا۔ یہ بھی پرانا اور بہت ہی مشہور شہر ہے،
اور پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ علاوہ پرانے مندروں کے یہاں کی سب سے مشہور خصوصیت یہ ہے کہ تمام شہر میں 3000 کے قریب 12 سنگے آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ 12 سنگے ایک مندر سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی لیے متبرک سمجھے جاتے ہیں کہ کوئی ان کو گزند نہیں پہنچا سکتا۔ سیاح اور جاتری ان کو بسکٹ کھلاتے رہتے ہیں۔ نارا کے باغات اور پارک قابل ذکر ہیں۔ ایک خوبصورت پارک میں تودائی جی کا مندر ہے، جہاں مہاتما گوتم بدھ کا تمام دنیا میں سب سے بڑا کانسی کا بت رکھا ہوا ہے۔ اس بت کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ فقط چہرے کی بلندی 16 فٹ ہے اور دہانے کی چوڑائی 3.5 فٹ ہے۔ یہ بت سن 749 میں جاپان کے بادشاہ شومو کے حکم سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی تیاری میں تقریباً 500 ٹن کانسا خرچ ہوا اور 2 سال اس کو ڈھالنے میں لگے۔ جاپان کا مینچسٹر۔ نارا سے ہم سب اوساکا گئے۔ اس شہر کو جاپان کا مینچسٹر کہنا چاہیے۔ میلوں تک کارخانوں کی چمنیاں ہی چمنیاں نظر آتی ہیں۔ زیادہ تر کپڑا یہاں ہی تیار ہوتا ہے۔ شہر مغربی انداز پر بنا ہوا ہے اور کیوتو اور نارا دیکھنے کے بعد بالکل ہی مختلف ماحول معلوم ہوتا ہے۔ کارخانوں کی چمنیوں کے دھوئیں سے عمارتیں سیاہ پڑ گئی ہیں۔ ریلیں اور مال کے جہاز برابر آتے جاتے رہتے ہیں۔ ٹرام اور موٹروں کے شور میں بات کرنا مشکل ہے۔ غرض موجودہ صنعتی دور کی تمام خصوصیات اوساکا میں موجود ہیں۔ اوساکا منیچی۔ شہر میں گھومنے کے بعد ہم اخبار اوساکا منیچی کا دفتر دیکھنے گئے۔ یہ نہ صرف جاپان کا بلکہ شاید تمام ایشیا کا سب سے بڑا اخبار ہے۔ جاپانی اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ جاپانی میں تقریباً 20 لاکھ روزانہ اشاعت ہے اور انگریزی میں کوئی 20,000۔ اسی اخبار کا ایک ایڈیشن ٹوکیو نیچی نیچی کے نام سے بھی شائع ہوتا ہے۔ ایڈیٹر صاحب کی مہربانی سے میں نے دفتر اور پریس کا ہر حصہ غور سے دیکھا اور اتنا زبردست انتظام دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کل ملا کر 5,000 کے قریب ملازم ہیں۔ اخبار کا اپنا وائرلیس اسٹیشن، اپنا تار گھر اور اپنے ہوائی جہاز ہیں۔ اسی اخبار کی طرف سے خبروں کے فلم بھی تیار ہوتے ہیں اور اندھوں کے لیے ایک ہفتے وار رسالہ بریل کے حروف میں شائع ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے ملک میں بھی جبری اور مفت تعلیم نہ ہوگی، ہمارے اخباروں کی اتنی شان نہیں ہو سکتی۔ کوبے کی مسجد۔ شام کو کوبے واپس آ کر یہاں کی مسجد دیکھنے گیا۔ ایک تنگ گلی میں چھوٹی سی مگر خوشنما عمارت ہے۔ نیچے ایک ہال ہے اور اوپر لائبریری، مدرسہ وغیرہ کے لیے کمرے ہیں۔ ملا صاحب معلوم ہوا ٹوکیو گئے ہوئے ہیں۔ ان کے نائب سے ملاقات ہوئی۔ پانڈے کے ذریعے ان سے جاپانی زبان میں بات چیت کی۔ یہ مسجد جاپانی حکومت کے خرچ سے بنی ہے اور قانوناً اس کی حیثیت حکومت کی ملکیت کی ہے۔ اس کی بنیاد کی وجہ یہ ہے کہ روس میں انقلاب کے بعد بہت سے تاتاری، ترک زمیندار وغیرہ مزدوروں کسانوں کا ملک چھوڑ کر جاپان میں آباد ہو گئے ہیں۔ موجودہ حالات میں جاپانی حکومت ان سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ چین کے مسلمانوں میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جاپانی مسلم دوستی کا ثبوت دیں۔ اس لیے کوبے اور ٹوکیو میں مسجد بنا کر ان کی تصویریں چینی مسلمان علاقوں وغیرہ میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جاپان مسلمانوں کا سچا ہمدرد اور دوست ہے۔ مگر مسولینی کے محافظ اسلام کے ڈھونگ کی طرح یہ سب سامراجی چالیں ہیں جن سے دنیا کے مسلمان اچھی طرح آگاہ ہو چکے ہیں۔ رات کی 11:15 بجے کی ریل سے ٹوکیو کے لیے روانہ ہو گیا۔ انڈیا لاج کے دوست اسٹیشن پر پہنچانے آئے۔ کوبے میں چند روز کا قیام ان کی مہمان نوازی اور اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ یاد رہے گا۔ مسافر کی ڈائری۔ ابھی آپ نے سنا خواجہ احمد عباس کے سفر نامے کا 7واں ایپیسوڈ۔ پیش کر رہے تھے پرویز عالم۔ مسافر کی ڈائری 1940 میں پہلی بار دہلی سے پبلش ہوئی۔ اس کے بعد پھر کتاب بازار سے غائب ہو گئی۔ بہت تلاش کرنے پر آرکائیوز میں نظر آئی۔ خواجہ احمد عباس کی کتاب مسافر کی ڈائری کو اردو کا پہلا ماڈرن سفر نامہ مانا جاتا ہے۔ سننگ کے سبھی پوڈ کاسٹ ایپل، اسپوٹیفائی
और दूसरे बड़े पॉडकास्ट नेटवर्क्स पर भी सुने जा सकते हैं। यूट्यूब और सिनेंक की वेबसाइट पर भी आप हमें सुन सकते हैं। वेबसाइट का पता है sinenc.com, sinenc.com।